इस वक्त दानियाल अजीज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बीवी का, उनकी अहलिया का, उनका भी गहरा सियासी ताल्लुक है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ भी। और वाज़े तौर पर ये बात बताई गई कि इनके जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, जिनके बारे में वैसे तो बहुत बात की जाती है कि सोशल मीडिया पे ये आ गया, सोशल मीडिया पे वो आ गया, और उसके बड़े हवाले दिए जाते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। और आजकल ये अखबारों की जीनत भी बना हुआ है कि सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि वो सोशल मीडिया की चीज़ें फराहम नहीं हो सकी। जो इनकी आपस की गुफ्तगू है, जो इनका रवैया है, जो इनकी जहनीत को की अक्कासी करता है, वो फराहम नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि इनकी और इनकी अहलिया की जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ, आप टाइमिंग देखें, जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ है वो सारी की सारी डिलीट होगी। और जो एक मिली, जो रह गई, उसमें भी पीटीआई का हवाला था और धरनों का हवाला था। तो ये बात सामने रखी गई अदालत के। उसके बाद ये भी बात बताई गई कि इस तरह का कोई इन्वेस्टिगेटर जो है, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत सारे लोग तरबियत याफ्ता है, यहाँ पर बहुत सारे महकमे हैं, पूरा पाकिस्तान अवेलेबल है, तो क्या इस तरह का कोई शख्स नहीं फराहम किया जा सकता जिसका ये गहरा ताल्लुक, जिसका ये वाज़े तौर पर डिलीट करना, अपने तमाम सोशल और ये इस किस्म का सवालिया पैदा करना। और आम भी सबको पता है इस्लामाबाद बहुत छोटा सा शहर है। तो इसमें फिर उन्होंने मज़ीद कहा कि जो कानून का मामूल है, जो तरीक़ाकार है, कि अगर किसी किस्म का ऐसा बजाय उसको डिलीट करने के, वो ज़िम्मेदारी होती है उस इन्वेस्टिगेटर की या उस अफसर की कि वो चीज़ बयान करे, और वो बजाय कि उसको पसे पर्दा रखने की वो तरीक़ाकार में मुलव्वस रहे, वो सामने ला के रखें कि जी ये सारे हक़ाइक़ हैं, इसके बाद आप देख लें कि अगर मैं इस काबिल हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन ये मामूल फॉलो नहीं किया गया और वो वाज़े कर ख्वाजा हारिस साहब ने आज बताया। इसके अलावा जो अजीज़ साहब हैं, एक स्टेट बैंक के, ये भी बताया गया कि वो स्टेट बैंक के सिरे से मुलाजिम ही नहीं है। और ये भी बताया गया कि उन साहब का जो जब नैब बनी थी और जब ये हुदैबिया केस शुरू में इन्वेस्टिगेट हुआ है, तो उसी वक्त से ये साहब जो हैं इस सारे केस के साथ ना सिर्फ वाकिफ़ थे, बल्कि बड़े जज्बाती अंदाज में उन्होंने कोशिश की कि इस केस को ये इन्वेस्टिगेट करने, उसको तकमील तक पहुँचाएँ। और जब ये केस क्वाश हुआ, हाई कोर्ट ने जब क्वाश किया हुदैबिया केस, और जब इसका रेफरी जज ने भी कहा कि ये री इन्वेस्टिगेशन के लायक नहीं है, नहीं हो सकती, और उस क्वाशमेंट को उसको बरकरार रखा, तो उसमें उनको बड़ी उस चीज़ की दिल आज़ारी हुई। और उस वजह से ऐन मुमकिन है कि जो इस वक्त ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये कानून का मामूल है और मुख्तलिफ रेफरेंसेस SCMR की, PLD की, मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक से और पाकिस्तान के रिकॉर्ड से वो फराहम की गई, जिसमें यह बताया गया कि ये इन्वेस्टिगेशन का मामूल नहीं है। इन तमाम चीज़ों के दौरान मुख्तलिफ कमेंट्स ऐसे आते रहे कि जी ये अनोखा केस है, इस केस की नौयत मुख्तलिफ है। लेकिन ये भी बताया गया कि अगर इसकी नौयत मुख्तलिफ तक, उसका मतलब ये तो नहीं है कि किसी किस्म के कानून से बालातर कोई भी एक्शन हो। और उसमें मिसालें दी गई, और मिसाल ये दी गई कि जब ये इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, एक तरफ कहा गया कि ये पाँव लटकाए जा रहे हैं, यानी अंग्रेज़ी का मुहावरा है फुट ड्रैगिंग, यानी इसको ताख़ीर का बायस बनाया जा रहा है। और उसमें यह बताया गया कि जो तारिक शफ़ी साहब हैं, जब वो बर वक्त 1-2 दिन के नोटिस पे मुल्क से बाहर आकर अपने आप को पेश कर चुके थे, तो उस वक्त ये पता चला कि उनको बजाय इसके ये कह रहे थे कि आप पेश हुए, वो कह रहे थे कि आप क्यों आए हैं, आपने क्यों इस आग में, जलती हुई आग में अपना पाँव रखा है, आप क्यों यहाँ पर पेश हो रहे हैं, आपको किसने परसुएड किया, यानी आपके ऊपर कौन हावी हुआ है कि आपको यहाँ आने पर मजबूर किया है। तो बजाय कि उसको ये देखें कि विटनेस जो है वो पेश हो रहा है और अपनी सफाई दे रहा है, इस किस्म की बातें देखने में आई। ये भी बताई गई कोर्ट को। और ये भी बताया गया कि जो जिस वक्त ये इनकी क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही थी JIT की जानब से, तो उस वक्त उनको ये बार बार कहा गया कि तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, और मुख्तलिफ कानून के हवाले और मुख्तलिफ जजमेंट्स दी गई जिसमें ये बात जो है ये कानून से बालातर है, ये JIT मजाज नहीं है ऐसी बात करने की। और फिर उनको ये कहा गया कि आपने फंस जाना है, 16 साल आपने कैद होना है, और जो आपका जो मेन अक्यूज्ड है उन्होंने बच जाना है, उनके ख़ानदान ने बच जाना है, तो तुम अपना एफिडेविट वापस ले लो, या कम अज़ कम वो हिस्सा वापस ले लो जिसमें तुमने ये कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई।
جو سارے کے سارے کیس کا محور بن سکتا تھا. تو اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جب کوشچن کیا گیا کہ جی یہ شاید جو ایفیڈیوٹ دیا جا رہا ہے یہ درست ہے کہ نہیں ہے, یا یہ ایک محض بہانہ ہے کہ اس کو مزید تاخیر کی جائے, تو اس وقت خواجہ حارث صاحب نے یہ بولا کہ آپ کائنڈلی جو ویڈیوگرافنگ ہو رہی ہے, اور یہ بھی بتایا گیا جو ویڈیوگرافنگ ہو رہی ہے وہ منگوا کے اس کا ملاحظہ کر لیں, اور اگر یہ ایفیڈیوٹ غلط ہے تو مکمل سزا دیں. تو اس میں پھر جب یہ تب بات ہوئی جب یہ کہا جا رہا تھا کہ ویڈیوگرافنگ جو ہے ایون کہ جو ٹیررسٹ ہیں, آپ نے ابھی دیکھا ہوگا مختلف کیسز میں بھی یہ بات سامنے آئی, جب ریسنٹلی کراچی کے ٹیررسٹ کو ایک ویڈیوگرافی جو ہے وہ منظر عام پہ آئی, اور اس میں بھی قانون دانوں نے اور تمام لوگوں نے سوسائٹی نے بہت برا بھلا کہا, ان کو اتفاق سے سزائے موت ہوئی, لیکن حوالے مختلف دیے گئے کہ یہ غیر قانونی ہے, مختلف ججمنٹس پیش کی گئی, لیکن اس کیس میں یہ کی جا رہی ہے. اور وہ ایک طریقہ ہے جس میں آپ جو سامنے سوال دینے والے صاحب ہیں ان کو آپ ذہنی طور پر مفلوج کریں, ان کو پریشرائز کریں, ان کو براؤ بیٹ کریں, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھی گئی عدالت کے. اور اس میں جو آرڈر ہوا ہے, رام نظر گل کرنا, جو اس میں جو آرڈر ہوا ہے وہ اس میں تفصیل سے ابھی وہ سامنے آئے گا, لیکن یہ کلیئرلی انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, جوڈیشری نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ کوئی چیز جو کہ قانون کے پروسیس سے بالاتر ہے, اس کے علاوہ ہے, وہ الاؤ نہیں کی جائے گی. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے مطابق آرڈر دے دیا ہے اور ہم اس کو غور سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز کیسے آگے چل رہی ہے. اور یہ بھی ہم نے بہت اصرار سنا کہ عدالتوں, اور ماشاءاللہ ہمیں اس بات کا یہ جو ایک بات کی گئی کہ شاید اگر فیصلہ حق میں آئے تو اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے, اچھا کہا جاتا ہے, اگر حق میں نہ آئے تو اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے. ہم تو یہ بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پاکستان میں جو ہم مدعا لے کے آئے ہیں وہ تو یہ ہے کہ جو جن کیسز میں واضح طور پر, اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, واضح طور پر فیصلے کیے گئے ہیں دہشت گرد عدالتوں سے, ان کی قصہ سے تذلیل کی جا رہی ہے. اور میں آپ کو اس کی مثال دینا چاہتا ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. یہ اگر آپ دیکھیں یہ وہ رپورٹ ہے, یہ پیراگراف 2 پہ جہاں لکھا ہوا ہے ایفرٹس میڈ فار دی اریسٹ آف عمران خان. یہ کیوں ایفرٹس کی گئیں؟ یہ انسداد دہشت گردی کا عمران خان اشتہاری ہے, آج سے نہیں. اس بات کو کئی سال ہو گئے ہیں, اور ان کے اوپر, عمران خان کے اوپر جو جے آئی ٹی چھٹ پٹ سے بن گئی اس دفعہ, یہ 2014 سے درخواستیں موجود ہیں. 2014 کی انویسٹیگیشن سے جو درخواستیں ابھری کہ اس پہ جے آئی ٹی بنائی جائے. اور میں آپ کو ایک اور ڈاکیومنٹ دکھانا چاہتا ہوں آج, جس میں اس میں صرف ایک مقدمہ نہیں ہے, اس میں سینکڑوں مقدمے ہیں. یہ آپ کائنڈلی اپنی ٹی وی سکرینز کی زینت بنائیں. یہ وہ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم ہے جو قائم کی گئی, جس میں ایک پرچہ نہیں ہے, درجنوں دفعات ہیں, درجنوں مقدمات ہیں, درجنوں ملزم ہیں. اور یہ 780 کی کچھ جو ہے اس میں دفعات ہیں جو سب سے سنگین ہیں دفعات, اور ان میں سارے پاکستان نے یہ دیکھا ہے. لیکن یہ ایس آئی ٹی, نہ یہ جے آئی ٹی بن سکی, نہ آگے چلی, نہ یہ ایس آئی ٹی جو ہے آگے چل سکی. اور اشتہاری صاحب جو ہیں وہ کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق جو اشتہاری ہوتے ہیں ٹیررزم کے, یا جو ٹیررزم لوگ کرتے ہیں, یا جو اس کے اکیوزڈ ہیں, ان کو ہم ٹیلی ویژن کی زینت بنا رہے ہیں. وہ پارلیمنٹ میں جا کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, وہ یا سپریم کورٹ میں آ کے کیسوں کے دوران بیٹھے ہوتے ہیں. تو ایک طرف تو اگر کچھ گھنٹوں کی بھی تاخیر ہو جائے تو اس طرح کا ہم ملاحظہ کرتے ہیں جو کہ قانون کی پاسداری کروانے کا آرڈر ہے, تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بالکل کا بالکل جو ہے قانون عین مطابق چل رہا ہے. لیکن دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو اور کنٹمپٹ کا کیس ہو, وہاں پر وہ نہ پیش ہوتے ہیں, نہ معافی مانگتے ہیں, نہ ریکارڈ دیتے ہیں. اور ایک سال سے نہیں, سالوں سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور جہاں پر دہشت گرد عدالت کی بات ہو, وہاں پر جو ہے اشتہاری صاحب کھلے عام پھر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور یہ اس دور میں ہے جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بہت کومنگ آپریشن ہو رہے ہیں, کہ پورے پاکستان میں جو پروکلیمڈ افینڈر ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے بڑی تعداد میں, اور لاؤڈ سپیکروں کو اور فورن یہ جو اکاؤنٹس ہیں جن میں باہر سے پیسے آ رہے ہیں, ان کو جو ہے پکڑا جا. تو ہم یہ سوال پوچھنے پہ مجبور ہیں کہ یہاں پر آ کے ہر چیز مفلوج کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ کیسے ہر چیز مفلوج ہو جاتی ہے؟ یہ جو ڈاکیومنٹس میں پیش کر رہا ہوں, یہ یہاں پر بھی دانیال چودھری کے نام سے دائر ہے درخواست 184 کی, کہ 780A کے ملزموں کو, اشتہاریوں کو جو ہے
وہ ٹریٹمنٹ نہیں دی جا رہی لاء کے تحت جو دی جانی چاہیے اسٹرکٹلی، یا جو عمل درآمد کروانا چاہیے قانون کے اوپر. اور کراچی کی مثال ہمارے سامنے ہے جہاں پر اگر کوئی فیلنگ ہوئی تو اس عدالت نے رینجرز کو آرڈر کیا اور وہ گرفتاری عمل میں لائی گئی اور ان کو پیش کیا گیا. تو عمران خان صاحب، آپ ہمارے اداروں کا مذاق بنانا بند کریں. آپ الیکشن کمیشن کے سامنے بھی پیش ہوئیں کنٹمپٹ میں اور اپنا وہاں پر جواب دیں. آپ یہاں پر بھی اپنی منی ٹریل دیں جو آپ نے نہیں دی، اور آپ کو پھر کنسولیڈیشن کا آرڈر کہا گیا کہ آپ جمع کروائیں، وہ کل ہونا ہے. اور کل آپ کی تاریخ دہشت گرد عدالت کے سامنے ہے، وہاں بھی آ کے پیش ہوئیں اور پاکستان کا مذاق بنانا چھوڑیں. ہم سب محب وطن پاکستانی، یہ ہمارے ادارے ہیں، یہ ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے چلتے ہیں. تم انوکھا لاڈلا کھیلنے کو مانگے چاند نہیں ہو، اور یہ تم قانون تمہاری گرفت تک آئے گی انشاءاللہ، اور تمہیں ہم پکڑ پکڑ کے جواب دہ ٹھہرائیں گے. میں ایک منٹ بات کروں. یہ آج جو عدالت میں ہم نے 2 درخواستیں دائر کی، جو ہماری پہلی درخواست تھی اس میں عدالت عالیہ کے آگے ہم نے یہ واضح طور پہ ثابت کیا کہ طارق شفیع صاحب کے ساتھ دوران تفتیش بدتمیزی کی گئی، بدتمیزانہ لہجہ اختیار کیا گیا، اور قانون میں ہر پاکستانی کا انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان رائٹ ہے، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، رائٹ ٹو فیئر انویسٹیگیشن، جو کہ طارق شفیع صاحب بھی حق رکھتے ہیں. اگر ان کو جی آئی ٹی کے سامنے بلایا گیا تو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اور رائٹ ٹو فیئر انویسٹیگیشن ان کا بنیادی اور قانونی حق ہے، جس سے ان کو محروم رکھا جا رہا تھا. یہ استدعا ہم نے عدالت عظمیٰ کے آگے رکھی، اور عدالت عظمیٰ نے ہماری استدعا پہ یہ حکم، جو کہ مجھے کچھ معلوم ہوا ہے عدالتی کارروائی سننے کے بعد، انہوں نے کہا کہ بالکل جے آئی ٹی جو ہے یہ بالکل قانون کے مطابق کام کرے گی، کسی سے بدتمیزی نہیں کرے گی، کسی سے بے حیائی نہیں کرے گی، کسی شریف آدمی کی پگڑی نہیں اچھالے گی، اور بے جا اس کو تنگ نہیں کرے گی. ہم نے یہ بات عدالت میں کی، اور یہ ہم بات بار کر رہے ہیں کہ یہ جو انویسٹیگیشن ہے اس کو ریکارڈ کیا جائے، کیونکہ عدالت کی ہی بنائی ہوئی جے آئی ٹی ہے، اور ہماری یہ شکایات یہی تھیں کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ پارشل جو ہے، اس کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے پارشل. تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ وہ انویسٹیگیشن جو ہے کیمرے کی روشنی میں ہو، کیمرے کی نگاہ سے اس کو ریکارڈ کیا جائے. اور اگر کہیں پہ ہمیں اعتراض ہو، ہماری درخواست تو صرف ساتھ یہ تھی کہ اگر ہم کہیں کہتے ہیں کہ کہیں پہ اگر بدتمیزی ہو رہی ہے، یا کہیں پر اگر کسی کی جاگسائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پگڑی اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کا عدالت نوٹس لے. اور یہی درخواست ہم نے پیش کی تھی. اور ساتھ میں دوسری درخواست جو تھی، دوسری درخواست کے اوپر بھی ہم نے عدالت کو تمام پریسیڈنٹس، تمام قانونی حوالے دیے ہیں، جس کے بیچ میں سپریم کورٹ کی ججمنٹس دی گئیں، جس کے بیچ میں کراچی ہائی کورٹ کے ججمنٹس، سندھ ہائی کورٹ کے ججمنٹس دیے گئے، لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹس دی گئیں، آل انگلینڈ لا رپورٹس دی گئی. بڑا تفصیلی طور پہ ان کو یہ بتایا عدالت عظمیٰ کے آگے، ہم نے اپنا مدعا رکھا، کیس رکھا کہ ہمارا حق بنتا ہے رائٹ ٹو فری ٹرائل، رائٹ ٹو فری انویسٹیگیشن، اور ہماری انویسٹیگیشن شفافانہ طریقے سے ہونی چاہیے. اور اس کے بعد میرے خیال سے اب آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. یہ بھی بتا دیں سر کہ حسین نواز صاحب کل پیش ہوئے تھے، کل پھر ان کو بلایا ہوا ہے جی آئی ٹی میں، تو وہ اب جائیں گے جی آئی ٹی میں؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ قانون کے مطابق جو بھی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اس میں جو ڈیفینڈنٹس ہیں، پٹیشنر ہیں، وہ پوری کریں گے. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری تھی، اور دانیال عزیز کا کہنا تھا کہ ہم نے عدالت سے غیر جانبدارانہ رکن کی تعیناتی کا مطالبہ کیا تھا. بتایا گیا ہے کہ عزیز صاحب اسٹیٹ بینک کے ملازم نہیں ہیں.